PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मगरिब में कुछ मगरबी ममालिक में बिलखुसूस अमरीका और बरतानिया में शिद्दत पसंदी के बढ़ते हुए रुझानात, और ये मैं बात करने जा रहा हूँ उस वाक़े के हवाले से जो अमेरिका की रियासत टेक्सास में हुआ है, एक यहूदी इबादत गाह में, और वो जो सारा वाक़ा हुआ है इस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और बड़े मोतबर लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से भी और यहाँ पाकिस्तान से भी। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाह रहा हूँ जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, और बहुत अहम है हम लोगों के लिए जो मीडिया से मुंसलिक हैं, आपके लिए भी है क्योंकि आप सब कंज्यूमर्स हैं मीडिया के, आप फॉलो कर रहे हैं मीडिया को, तो उस हवाले से ये बहुत अहम ट्वीट है। थोड़ी सी हम इसका ताल्लुक़ हमारी इकानमी से भी है, और ये ट्वीट आपके सामने है। पाकिस्तानी मीडिया के रेवेन्यू में 2018 से 2021 यानी कि इन 3 साल में, 4 साल तकरीबन में 600% इजाफा हुआ है, 600% इजाफा हुआ है। तो ये तो बहुत बड़ी ख़बर है। लेकिन इसके अगली बात जो वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब ने की है, और ये स्क्रीन पे फिर से दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि वो जो अगली बात है 600% इजाफे के हवाले से, नहीं आप वापस ट्वीट पे आएँ, ये तो खैर उसका ब्रेकअप है, लेकिन अगर ज़रा वापस ट्वीट के ऊपर आएँ प्रोड्यूसर साहब, और आप ये देखें कि जो ये तो बड़ी ख़बर है ही कि 600% इजाफा हुआ है। लेकिन उससे जो अगली बात जो इम्पॉर्टेंट है इसी ट्वीट के अंदर, वो ये है जो अगली बात की है मिनिस्टर साहब ने, वो कहते हैं ज़रा सोचिए और ख़ुदा के लिए मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करें ताकि इन्हें भी महंगाई के असर कम लगना शुरू हों। अच्छा, इसमें खैर कई बातें हैं। मिनिस्टर साहब ने जो है इनडायरेक्टली हमारे मीडिया को और हम जैसे सहाफ़ियों को बेसिकली ये कहा है कि जो हम इतनी महंगाई पे बात कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ियों को ज़्यादा शिद्दत महसूस हो रही है महंगाई की, तो तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और मीडिया के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है एक तरह से। और ये अच्छा, मिनिस्टर साहब ने इसका ब्रेकअप भी दिया है, ये दिखाएँ ज़रा प्रोड्यूसर साहब। जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन के ऊपर ब्रेकअप जो है दिखाएँ, इसका जो ब्रेकअप पूरा एक वो है हमारे पास ग्राफिक है। तो इसमें ये देखें मीडिया बजट कंपैरिजन जो है, तो ये इजाफा हुआ है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मीडिया में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिचुएशन ये है कि मीडिया में तनख्वाहों में इजाफे का काम जो है और तनख्वाहों का मिलना, ये भी एक बहुत बड़ा मीडिया के अंदर इशू रहा है। तो मिनिस्टर साहब की ये ट्वीट जो है इकॉनमी के हवाले से बहुत अहम है, एक सियासी मैसेज भी है इसके अंदर, बहुत अहम है वो भी अपनी जगह। लेकिन ये भी बहुत अहम है जो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएं मीडिया वर्कर्स की, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा, और इसका एक ताल्लुक़ जो है वो हमारी इकानमी से भी है कि अगर 600% इजाफा हुआ है मीडिया हाउसेस या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के रेवेन्यू में इन 4 सालों के अंदर, तो उसका फिर असर भी, इसका मतलब ये भी है फिर कि इकानमी में कुछ सेक्टर्स में इजाफा मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है। तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं इस ट्वीट के जो कि मिनिस्टर साहब ने किए हैं। अच्छा, अगली मैं अपनी टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा हूँ जो हम टेक्सास में वाक़या हुआ है, लेकिन उससे पहले वेरी क्विकली मीडिया के हवाले से और मीडिया फ्रीडम्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी ये है कि कश्मीर प्रेस क्लब जो श्रीनगर में है उसको सील कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। और उसे बंद जो ये किया गया है वो बेसिकली जो इंडियन आर्मी है, इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी कश्मीर में, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ मिलकर, वो सहाफ़ी जो थोड़ा सा जो सिंपैथेटिक हैं इंडियन व्यू पॉइंट के, उनके साथ मिलके बाकी जो कश्मीरी सहाफ़ी हैं जो खुलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको जो है बंद करने की, उनकी ज़ुबानें बंद करने की कोशिश की गई है। और ये पाकिस्तानी, मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पाकिस्तान कंडेम्स इंक्रीजिंग हरासमेंट एंड इलीगल अरेस्ट्स ऑफ कश्मीरी जर्नलिस्ट। अच्छा, ये तो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा का बयान है, लेकिन जो एक और इंटरेस्टिंग पहलू है वो ये है कि जो इंडिया के प्रेस क्लब्स हैं और उनके जो एडिटर्स एसोसिएशन है, जो गिल्ड है, एडिटर्स गिल्ड, उन्होंने भी बयान ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जारी किया है, जिन्होंने कंडेम किया है द एक्शन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ जो सील किया गया है कश्मीर प्रेस क्लब को। और ये आप देख रहे हैं इसमें बड़े बड़े नाम हैं इंडियन मीडिया के सहाफ़ियों के। ये प्रेसिडेंट सीमा मुस्तफ़ा हैं, मुंबई प्रेस क्लब, ये उनका बयान है, मुंबई प्रेस क्लब है, एक दो और हैं, फिर एडिटर्स गिल्ड है ऑफ इंडिया, तो वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं KPC कश्मीर प्रेस क्लब को सील करना। इसकी तस्वीर भी दिखा दें प्रोड्यूसर साहब, इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम की तरफ जाऊं। जो तस्वीर है प्रेस क्लब की, जो जिस पे हमला किया गया था
اسے 15 جنوری کو گھس کر وہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں, یہ باقاعدہ سولجرز وہاں پہ وینیو پہ پہنچے ہیں, اینڈ یہ اندر کی تصویریں ہیں کشمیر پریس کلب کی, اور وہاں پہ باقاعدہ اسے, اور یہ گیٹ ہے, یہ مین گیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور اس کو سیل کر دیا گیا ہے. اب یہ ناؤ اٹ از سیلڈ کشمیر پریس کلب. میجر اٹیک آن جو کشمیری صحافت ہے اور کشمیری میڈیا, یہ سیل ہونے کی, میں آپ کو آخری تصویر یہ دکھا رہا ہوں, یہ سیل ہو گیا ہے. اس سٹوری کو ہم فالو کریں گے. یہ صحافی باہر کھڑے ہوئے ہیں گیٹ, دے کین ناٹ انٹر دیئر اون پریس کلب. تو اینی وے دس از اے اسٹوری وی آر فالوئنگ میڈیا فریڈمس اینڈ پریس فریڈمس اینڈ پولیٹیکل فریڈمس ان کشمیر, انڈین آکیپائڈ کشمیر. آج کے پروگرام کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. بہت اہم ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. ایکسٹریمزم میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سم ویسٹرن کنٹریز کے اندر بہت عرصے باتیں ہوتی رہی ہیں ایکسٹریمزم مڈل ایسٹ کے اندر. ہمارے ہاں انٹرنیشنل میڈیا ان چیزوں پہ باتیں کرتا رہا ہے, اور وہ امپورٹنٹ سٹوریز تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایک وقت تھا اور اس وقت وہ سٹوریز بہت ضروری تھی. لیکن آج جس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے رائزنگ ایکسٹریمزم ان سم ویسٹرن سوسائٹیز. مغربی سوسائٹیز کے اندر جو ہے ایکسٹریمزم میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کی کہانی جو ہے ایک وہ یہ یہودی عبادت گاہ کی ہے ٹیکسس میں, جہاں پہ ایک شخص نے جو کہ برطانوی ہے, ہی از اے برٹش بورن اینڈ ریزڈ, ہی از اے برٹش مسلم بٹ بورن اینڈ ریزڈ, ملک فیصل اکرم, جس نے ہاسٹیجز لیے. اور یہ کہ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ اس میں وہاں پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا, مطلب کوئی کیجولیٹیز نہیں ہوئیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر پروڈیوسر صاحب تھوڑا سا آپ رک جائیں تو وہ اس تصویر پہ جائیں جو شخص کی تصویر ہے جو آپ ابھی دکھا رہے تھے. یہ ملک فیصل اکرم جو سسپیکٹڈ ہے اب تک, جو جس کا نام لیا جا رہا ہے, اور یہ برٹش میڈیا نے یہ پکچر پبلش کی ہے. تو ہم تو ویریفائی نہیں کر سکتے یہاں سے بیٹھ کر, لیکن یہ ویریفیکیشن اس کا یہ ہے کہ یہ برٹش میڈیا پہ یہ لگی ہے, اور یہ بلیک برن کاؤنٹی ہے انگلینڈ میں, اور وہاں کی یہ تصویر ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ برطانوی شخص ہے برٹش جس نے اٹیک کیا تھا اس یہودی عبادت گاہ کو. اچھا, اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ جو وہاں پہ ایک مسلم سینٹر ہے اور مسجد ہے بلیک برن میں, جہاں سے اس برطانوی شخص کا تعلق تھا, اور انہوں نے پھر اچانک اس واقعے کے بعد جب امریکن سیکیورٹی فورسز نے ایکشن لیا اور وہاں پہ رہا کیا لوگوں کو جو وہاں پہ ہاسٹیجز تھے اس عبادت گاہ میں, تو اور وہ قتل کر دیا اس شخص کو جو ہاسٹیج ٹیکر تھا, ملک فیصل اکرم. تو اس کے بعد جو بلیک برن میں جو ایک مسلم سینٹر ہے, ون آف دی, وہاں پہ کئی مساجد ہیں, کئی مسلم سینٹرز ہیں, ایک نے جو ہے یہ فیس بک پہ پوسٹ لگائی, اور اس پہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, جو کہ ایک نارمل سی بات ہے, لیکن اس کے آگے جو ہے انہوں نے اس کے لیے مغفرت اور اس طرح کی بات کی. اس پہ بڑی تنقید ہوئی. اس پہ جو برٹش مسلم کمیونٹی ہے وہ بھی, اور باقی جو برٹش میڈیا ہے انہوں نے بھی تنقید کی. تو پھر یہ جو نہیں, پروڈیوسر صاحب اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں, تو یہ جو ہم دکھا رہے تھے بلیک برن کاؤنٹی مسلم سینٹر کی جو بیان تھا, اس کو اگر واپس آپ لگا دیں, تو بیسیکلی یہ بیان جو لگا اس کے بعد برٹش مسلمانوں نے تنقید کی اس کے اوپر, اس پر برٹش میڈیا نے کی, اور اس کے بعد یہ جو بیان تھا جو اسکرین پر ابھی شاید پھر سے پروڈیوسر صاحب دکھا دیں, تو یہ جو ہے یہ نہیں ہے, اس سے پہلے ہے, وہ اس سے پہلے والا ہے, اگر آپ وہ دکھا دیں جو بلیک برن مسلم کمیونٹی کا وہ ہے. چلیں پروڈیوسر آپ دکھا دیں گے, وہ اسکرین پہ ہے, یہ ہے بلیک برن مسلم کمیونٹی کا بیان. اور اس کو ہٹایا گیا, پھر ڈیلیٹ کیا گیا فیس بک سے, کہ ایک شخص جس نے ایک کرائم کی ہے اس کے لیے آپ مغفرت کے لیے اس طریقے سے جو ہے وہ ان بیڈ ٹیسٹ تھا, اور اس پہ برٹش مسلمانوں نے بھی اور برٹش میڈیا نے بھی اعتراض کیا, اور اسے ریموو کیا گیا اس چیز کو. اچھا, اب جو مثبت چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, واشنگٹن پوسٹ میں, پروڈیوسر صاحب, واشنگٹن پوسٹ نے ایک تصویر شائع کی جہاں پہ امریکہ کے اندر مختلف مساجد کے مسلمان امام, کچھ کرسچن پادری اور کچھ یہودی پادری جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر ایک چرچ میں, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اور یہ ہاسٹیجز اور یہ برطانوی شخص جو ہے داخل ہو کے یہ ہاسٹیجز لے رہا تھا, تو یہ مسلمان امام اور کرسچن پادری, یہودی پادری اکٹھے ہو کر جو ہے, اگلی تصویر دکھا دیں کلوز اپ اس کی پروڈیوسر صاحب, اور یہ اکٹھے ہو کر جو ہیں ایک تو یہ میسج دے رہے تھے سوشل میڈیا پہ اور امریکی میڈیا پہ کہ اس واقعے کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ وہ جو شخص ہے برطانوی جس نے یہ ایکشن لیا ہے, ہیٹ کرائم کی ہے, وہ مسلمان ہے, تو یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اس واقعے کو استعمال کیا جائے. اور اس حوالے سے
ایک امریکن ویمنز آرگنائزیشن ہے جس کی صدر جو ہیں ابھی ہمارے ساتھ امریکہ سے جوائن کر رہی ہیں, ابھی میرے ساتھ ہوں گی وہ تھوڑی دیر میں, بلکہ وہ ہمارے ساتھ ابھی ہیں لیکن میں ان کا تعارف ابھی کرواتا ہوں. ان کو باقاعدہ پیٹر لیوی, اب آپ دکھا سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب جو یہ میسج ہے پیٹر لیوی کا, اور پیٹر لیوی جو ہیں وہ ایک امریکن جوش یہودی تنظیم ہے, اس کے ڈائریکٹر ہیں پیٹر لیوی, اور انہوں نے یہ میسج بھیجا مس انیلہ علی کو جو کہ پاکستانی امریکن پریزیڈنٹ ہیں, اینڈ شی از اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ پریزیڈنٹ آف دس امریکن ویمنز ایسوسیشن. اور اس پہ انہوں نے یہ میسج میں آپ جو اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کو لگا رہے تھے پروڈیوسر صاحب, اس پہ وہ آگے کہتے ہیں, اور اس کو اگر تھوڑا سا اس کو اسکرول کر دیں, اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ in light of the ongoing anti-Muslim rhetoric plaguing our country, یعنی کہ امریکہ, I will make every effort to ensure that the horrific situation in Texas is not used to defame Islam and Muslims. کہ یہ مسلمان اور اسلام, مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ استعمال نہ ہو. یہ پیٹر لیوی ہیں, اگر اور اسکرول کر دیں تو ان کا نام نیچے آ جائے گا, اور انہوں نے آخر میں کہا ہے کہ میں آپ کو وش کرتا ہوں سلام جو کہ مسلمانوں کا سلام ہے, اور شلوم جو کہ ہیبرو لینگویج میں ہے جو یہودی بولتے ہیں. تو پیٹر لیوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہے, اس میں ایک برٹش شخص ملوث ہے, لیکن ہم اس واقعے کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور یہ میسج جو ہے آل اوور گیا ہے. ایک تصویر بھی ہمارے پاس ہے اس عبادت گاہ کی جہاں پہ حملہ ہوا تھا پروڈیوسر صاحب, وہ آپ بعد میں دکھا دیں گے. مجھے اس وقت دو اہم شخصیات یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ یہودی عبادت گاہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا, اور اس کے قریب ہی ایک چرچ تھی جہاں پہ مساجد کے امام اور کرسچن اور یہودی پادری اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ پیغام بھیجا پیس کا جو ہے, اور یہ کہ یہ واقعہ جو ہے کسی ایک مذہب کے یا اسلام کے خلاف یا مسلمان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس وقت امریکہ سے جوائن کر رہی ہیں انیلہ علی جو کہ پریزیڈنٹ ہیں امریکن ویمنز ایسوسیشن ہے, یہ آئی تھنک یہ کیلیفورنیا بیسڈ ہے. اور انیلہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اور ساتھ ہی تھینک یو ویری مچ نیلا, اینڈ گڈ ٹو سی یو. اور مجھے آئی نیڈ ٹو تھینک یو, میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کر رہا ہوں کہ اٹس ٹو ارلی ویئر یو آر رائٹ ناؤ. آئی تھنک آپ ہمیں کیلیفورنیا سے جوائن کر رہی ہیں, اینڈ اٹس ٹو ارلی بالکل, اور وہاں پہ بالکل صبح کے 7 بجے ہیں میرے خیال میں. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور ساتھ ہی جو ہے یہاں اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب جو کہ ڈین ہیں سوشل سائنسز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. آپ جو ہیں دن کے اختتام پہ جوائن کر رہے ہیں برعکس انیلہ علی صاحبہ کے, اور آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں. آپ کا تعارف ڈین سوشل سائنسز کے علاوہ میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کی بہت سی لیکچرز ہیں اور آپ کی بہت سی رائٹنگز ہیں, اور کئی جگہوں پہ آپ نے بات چیت بھی کرتے رہے ہیں ایکسٹریمزم کے حوالے سے اور ریلیجنس کے حوالے سے. آپ کا ریسرچ بھی ہے, بہت وسیع اور ویل نون پرسنالٹی ہیں پاکستانی اکیڈیمیا میں. تو اس لیے میں آپ کا اس لیے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے, کیونکہ یہ واقعہ امریکہ میں ہوا ہے, میں آپ کی اجازت سے جانا چاہوں گا پہلے مس انیلہ علی صاحبہ کی طرف, اور تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے امریکہ میں, اور بالخصوص جو امریکن مسلم کمیونٹی اور یہ جو میسیجز آئے ہیں کہ اس کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ واقعہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. سو انیلہ تھینک یو ویری مچ. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے امریکی مسلمان خواتین, یہ جو کاؤنسل ہے جس کی آپ پریزیڈنٹ ہیں, آپ نے ایک وہاں پہ تو بہت ساری امریکن مسلم آرگنائزیشنز ہیں اینڈ یورز از ون آف دی امپورٹنٹ ونس, اور آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا تھا جو ابھی اس کا اردو ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے, اور وہ ٹرانسلیشن جو ہے ہم اسکرین پہ جب آپ بات کر رہی ہوں گی وہ ساتھ چل رہی ہوگی. سو انیلہ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی تھنک یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ اس واقعے کے ہونے کے بعد کوئی کسی نے بھی اس کو اسلام یا مسلمز جو مسلم امریکنز ہیں ان کے اگینسٹ اس کو یوز نہیں کیا. یہ بات صحیح ہے؟ جی, یہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, اور یہ ٹیسٹمنٹ ہے کہ جو ہماری فیتھ کمیونٹی ہے امریکہ میں
وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے 9/11 کے بعد یہ پیکٹ سائن کیے ہیں ساری کمیونٹیز سے، انٹرفیتھ کمیونٹیز سے، کہ جب ایک اٹیک ہوگا ایک کمیونٹی پہ تو وہ ہم ایسے لیں گے کہ سب پہ اٹیک ہو گیا ہے. کیونکہ دیکھیے جو اٹیک آج سینیگوگ پہ ہوا ہے وہ ماسک میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس وقت جو کمیونٹی کی ریزیلینس ہے وہ نظر آتی ہے کہ آر وی یونائٹڈ یا آر وی ڈیوائڈڈ. کیونکہ یہ ہم ایز فیتھ لیڈرز ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر کو، کسی بھی ریلیجن کے گھر کو اٹیک کرتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اٹیک کرنا اور ٹی وی آ جائے، یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کمیونٹیز کی جو یونٹی ہے وہ ڈیوائڈ کریں. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ 9/11 کے بعد سے یہ ساری جو فیتھ کمیونٹیز ہیں ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں پہ انڈیو اٹیکس ہوں گے. میجورٹی جو مسلمان امریکہ میں رہ رہے ہیں وہ دے پیس لونگ، اور وہ چاہتے ہیں کہ انٹیگریٹ کریں ان دا کمیونٹی. ہماری آرگنائزیشن، ہم جیسے لیڈرز ان کو سکھا رہے ہیں ہاؤ ٹو انٹیگریٹ. تو ہم تو پیس لونگ ہیں، نہ ہی ہمارا ریلیجن کوئی ایسا ہے کہ ٹیچ کرتا ہے ہیٹریڈ. تھوڑا سا یہ یہ بتائیں جو انیلا، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو مسلم کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کی، جیسے آپ ہیں، آپ لوگوں کے ریاکشنز جو ہیں، اور یہ ساتھی اسکرین پہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے امریکن مسلم وومنز کاؤنسل، اس کی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے جاری کی تھی اور میں سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، اس پہ ریاکشنز امریکن سٹیزنز کے بڑے پازیٹیو ریاکشنز تھے. اس کا ہم کچھ اردو ترجمہ اسکرین پہ اس وقت چلا رہے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں جو ہمارے امریکن مسلم کمیونٹی لیڈرز ہیں، ان کے جو ریاکشنز آئے ہیں، ایک تو آپ کا ہے بھی، جو دوسرے ہم نے دیکھے بھی امام مسجد ہیں جو وہاں پہ آن سپاٹ ٹیکسس میں اس سینیگوگ کے قریب جو ہے وہاں پہ جا کے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ گئے تھے. اور اس طرح کے اور کیا واقعات ہوئے جہاں پہ امریکن مسلم کمیونٹیز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں؟ جی دیکھیے، جو ساری امریکن مسلم کمیونٹیز ہیں، پہلے تو ایک بات ہمیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے احمد، فار اس آل ٹو انڈرسٹینڈ، کہ ہمارا، کیونکہ اسلام از ناٹ لائک مسلمز آر ناٹ مونولیتھک. ہم سوڈانیز بھی ہیں، صومالی بھی ہیں، بنگلہ دیشی بھی ہیں، تو ہماری تھوڑی سی مسجدیں بھی الگ الگ ہیں. بعض جگہ عرب زیادہ جاتے ہیں، بعض جگہ پاکستانیز جاتے ہیں. ٹیکسس میں یہ ہے کہ پاکستانیز کی زیادہ اکثریت ہے، اور وہ مسجدیں زیادہ تر ان کے بورڈز بھی پاکستانی ہیں. تو یہ واقعے سے زیادہ ہلی ہے پاکستانی کمیونٹی. کیلیفورنیا میں میں رہتی تھی، اب تو میں واشنگٹن میں ہوں، تو یہاں پر کیلیفورنیا میں عرب زیادہ ہیں، سیرین ڈومینیٹڈ ماسک ہیں. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے ایک ہم یونیفائڈ میسج نہیں دے سکتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی ٹیکسس میں کافی یونائٹڈ ہے. اس کے علاوہ وہ کافی کام بھی کرتی ہے، الیکشنز میں بھی ہر جگہ ریپبلکنز ڈیموکریٹس کی طرح سے رن کرتی ہے. تو یہ جو ریزیلینس بلڈ کی ہوئی ہے ٹیکسس کی کمیونٹی نے، اس نے ان کا ساتھ دیا. ایک بہت بیوٹیفل بات ہے امریکہ کی کہ یہاں پر جو فیتھ کمیونٹیز ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت یونائٹڈ ہیں، اور جیسی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری سب کی ایک نیشنل کال ہوتی ہے آف سولیڈیرٹی، اور ہم ایک دوسرے کو یہ اشور کراتے ہیں کہ جو بھی ہوگا، اٹیک آن ون از اٹیک آن آل آف اس. ہماری جو پاکستانی ویمن کی جو آرگنائزیشن ہے، جو کہ اب انٹرفیتھ بن گئی ہے، وہ ہم نے اس لیے شروع کی تھی کہ ہمیں لگا کہ زیادہ تر جو میجورٹی عرب ڈومینیٹڈ ماسک ہیں، یہاں پر یہ ہمیں پاکستانی عورتوں کو عزت نہیں ملتی ہے. اور ہم جو مائیں ہیں، بیویاں ہیں، کام کر رہی ہیں، پاکستان مسلمان سب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ہمیں بھی ایکول ریپرزنٹیشن چاہیے. تو ہم نے بڑی محنت سے اپنی آرگنائزیشن بنائی، اور اس لیول پہ ہم لے کے آئے کہ آج جب کوئی ایسی خدا نخواستہ ٹریجڈی ہوتی ہے تو جو ایوری ون لکس اپ ٹو اس، یا پاکستانی ویمن، فار لیڈرشپ، کہ آپ بتائیں، آپ مائیں ہیں، آپ کمیونٹی ممبرز ہیں، فیتھ لیڈرز ہیں، کم جوائن اس، ہمارے ساتھ کھڑی ہوں اور ہمیں بتائیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم آپ اچھا، کے لیے. اور اس کا ریاکشن بھی ہے انیلا، اور میں بھی اسکرین پہ انٹروڈکشن میں آپ نے سنا تھا کہ میں وہ ایک پیٹر لیوی ہیں جو کہ ایک امریکی یہودی تنظیم ہے، اور انہوں نے آپ کو میسج کیا. وہ میسج بھی اسکرین پہ ہم نے دکھایا تھا کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایشورٹی دے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اس واقعے کو اسلام
یا مسلمان امریکن مسلمز یا اسلاموفوبیا پھیلانے کے لیے ہرگز استعمال نہیں کریں گے. تو اس طرح کے آپ کو اور بھی ریئیکشنز ملے؟ جی مجھے بہت سارے میسیجز آئے. جو ہمارے ڈیوڈ لنزی ہیں واشنگٹن گریٹر واشنگٹن ڈی سی انٹرفیتھ کاؤنسل, ان کا فون آیا, نیلا ایوری تھنگ اوکے, واٹس ہیپننگ ان دا کمیونٹی, شوڈ وی ڈو اے سالیڈیرٹی ود آور جوئش بردرز اینڈ سسٹرز. میں نے ان کو فوراً اشور کیا کہ میں ڈی سی واپس جا رہی ہوں کل, اور ہم فرائیڈے کو ایک نیشنل سالیڈیرٹی ایونٹ کرنے والے ہیں. اور یہ بہت بڑی ڈی سی کی کاؤنسل ہے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بھی لیڈرز نے, جو ہماری کوکس کی ہیں, جوڈی چو ہوئیں, شیلا جیکسن لی, یہ سب ان کی جو سٹافرز ہیں یہ ریچ آؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں, آپ کی کمیونٹی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا انیلا, آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے جو کرکس ہے ایکچولی آج کے ہمارے پروگرام کا, جس پہ میں ابھی ڈاکٹر ظفر سے بھی بات کرنے جا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہ تو ابھی جو واقعہ ہوا ہے, یہ یہودی عبادت گاہ پہ جو حملہ ایک برطانوی شخص نے کیا ہے جو کہ مسلم ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو لاسٹ ایئر یاد ہوگا کہ ایک اور سیناگوگ یہودی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا تھا تقریباً 1 سال پہلے, کوئی تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں, اور وہ ایک امریکن سٹیزن نے کیا تھا, اور وہ میرے خیال میں وہ تھا کرسچن شدت ایکسٹریمسٹ تھا. ہی واز اے کرسچن ایکسٹریمسٹ, اور اس نے ایک جیوش عبادت گاہ پہ, یہودی عبادت گاہ پہ حملہ کیا تھا. آئی تھنک نیو جرسی کے قریب کہیں ایسٹ کوسٹ پہ تھا وہ جو واقع ہوا تھا لاسٹ ایئر کا جو تھا, اور ایک اب یہ واقع ہوا ہے. تو ایک چیز یہاں پہ نوٹس جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر, اور بالخصوص ابھی ہم بات کر رہے ہیں انگلینڈ کی, برطانیہ کی, کہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریمزم میں اضافہ اور رجحانات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. یہ برٹش مسلم کمیونٹی میں بھی ہیں, آبویسلی امریکہ کے اندر جو ہیں آپ کے ہاں کچھ امریکن کرسچنز بھی ہیں جو ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں, امریکن مسلمز بھی ہیں آبویسلی. یہ جو شخص تھا یہ ایک مثال ہے آف اے برٹش سٹیزن جو کہ پیدا ہوا انگلینڈ میں, ہی از بورن, ہی از ریزڈ ان انگلینڈ, اینڈ ڈسپائٹ دیٹ یہ شخص ایکسٹریمزم کی طرف گیا, اور اس نے یہ گناؤنا واقعہ کیا, اور اس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام لیا اور کیس استعمال کیا, اور اگر یہ فائدہ دینا چاہ رہا تھا اس کیس کو تو الٹا اس کا نقصان کیا اس کیس کا, کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو ایک کیس ہے وہ ایک لیگل, اینڈ شی ڈز ناٹ نیڈ, ان کو ضرورت نہیں ہے ایک ایسے شخص کی جو جا کے ایک عبادت گاہ پہ حملہ کرے اس کیس کو اجاگر کرنے کے لیے. سو یہ جو گروئنگ ایکسٹریمزم ہے ان ویسٹرن سوسائٹیز, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے یہ آپ کو پتہ ہے وائٹ سپریمیسی بہت دنوں سے چل رہی ہے. یہ ٹرمپ کی وجہ سے نہیں آئی ہے, یہ تو ایمبیڈڈ تھی. انفیکٹ کیلیفورنیا میں تو سب سے زیادہ وائٹ سپریمیسسٹ گروپس ہیں. یہ جیسے کہ آپ سمجھیں ہم کہتے ہیں ہمارے ہر ریلیجن میں ایکسٹریمزم ہے. انفارچونیٹلی جب ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ سارے جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں, یہ فوراً یوز کرتی ہیں جو ہوا انسیڈنٹ اس کو ایز ٹول ٹو انکریز دیئر اون فالوئنگ. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم میک شو کریں کہ یہ جو باہر سے ایکسٹریمزم آتا ہے, میں خود یو کے میں بہت سال رہی ہوں, مجھے تو گھبراہٹ ہوتی تھی وہاں دیکھ کے کہ کیا ہو گیا. ہمارے پاکستانی تو بہت زیادہ پیس لونگ تھے, بعض ایریا میں تو مجھ جیسے لوگ انگلینڈ میں جا نہیں سکتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جب میں کام کرتی تھی ایکسٹریمزم پہ 9/11 کے بعد, تو میں نے ان کو ہمیشہ کہا تھا کہ امریکن مسلمز کو ہمیں انجم چودھری جیسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں ڈویژن. اور آپ کو پتہ ہے احمد سب سے زیادہ کہ ورڈز میٹر, جو لفظ ہم کہتے ہیں کسی اور کے خلاف یہ سٹوک کرتے ہیں ہیٹ, یہ سٹوک کرتے ہیں ڈویژن. اور میں نے خود دیکھا, میں بہت ایکسٹریمزم کو اسٹڈی کرتی تھی کہ ہمارے لوگ پاکستانی جو آئے امریکہ وہ تو اتنے اچھے انٹیگریٹڈ تھے, آل آف اے سڈن 9/11 کے بعد یہ جو انجم چودھری جیسے ہیٹ سٹوکنگ ان کی جو لینگویج تھی اور ان کے لیکچرز تھے, وہ جب امریکہ میں آنے لگے تھرو یوٹیوب اینڈ ادر چینلز, تو ایک دم سے میں نے خود اپنی کمیونٹی میں سننے لگی کہ نہیں یہ خراب ہے, یہودی تو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے ہیں, وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور کرسچنز کے ساتھ ان کو کرسمس ہیپی کرسمس نہیں کہنا چاہیے. یہ ساری چیزیں میں نے سنی تھی اس ٹائم پہ 1984 میں جب میں انگلینڈ میں
پڑھتی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ, اور ہم پاکستانی اس وقت بھی ان سے لڑتے تھے کہ نہیں, اسلام ہمارے تو رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ریفیوج کے لیے مسلمانوں کو بھیجا کرسچن چرچز میں, جوز تو ان کو ویلکم کرتے تھے. آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں جو بولتا ہے ہیٹ کرے صحیح ہے, ہندوؤں کو, بالکل یہ کرسچنس بہت کو. اہم باتیں ہیں. انیلا میں تھوڑا سا وقت میرے پاس کم ہے اس وقت, تو میں آپ سے کسی اگلی نیکسٹ ٹائم میں آپ سے بات کروں گا تھوڑا سا جو امریکن مسلم آرگنائزیشنز ہیں, کیونکہ آپ ایک بہت بڑی دوسرے مسلمان امریکن مسلمز کے ساتھ مل کر کچھ امریکن مسلم آرگنائزیشنز ہیں جو یہ جو ڈویژن جو آپ نے بتائی ہے ایکسٹریمزم کے اوپر, اس پہ بڑا ایشو ہے یہ امریکہ کے اندر, لیکن اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. میرے ساتھ انیلا علی تھیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں امریکن مسلم وومنز کاؤنسل کیلیفورنیا میں, اور انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہ شخص جو برطانوی شہری ہے, پیدا ہوا وہاں پہ, پلا بڑا وہیں پہ ہی, اور وہاں پہ پھر جا کے اس طرح کا واقعہ کرتا ہے اور باقی پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ تو شکر ہے کہ باقی کمیونٹیز جو ہیں, جو عیسائی ہیں, یہودی ہیں, انہوں نے یہ مانا کہ یہ اس واقعے کو ہرگز جو ہے استعمال نہیں ہونا چاہیے اسلام کو یا مسلمانوں کو ڈیفیم کرنے کے لیے. اور یہی بات میں ڈاکٹر ظفر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کی بھی بڑی نظر ہے, گہری نظر ہے. بڑے عرصے بات ہوتی رہی کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم ہے مڈل ایسٹ کے اندر, پاکستان میں, اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پہلے بھی اور اب تو بہت نمایاں ہو گیا, اور یہ واقعہ پہلا نہیں ہے بلکہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ایکسٹریمزم, اور یہ جب آئسس بنی تھی عراق اور شام کے اندر, تو اور اتنے سارے یورپ سے اور مغربی ممالک سے ہم نے دیکھے وہ لوگ جو پلے بڑے ہیں وہاں پہ, جو پیدا ہوئے ہیں, پلے بڑے ہیں, وہ آ کے ان شدت پسند اور دہشت گرد تنظیموں کو چلا رہے تھے. تو میرے خیال میں وقت تو آ گیا کہ ہم بات کریں کہ مغربی ممالک میں یہ شدت پسندی کا رجحان جو ہے کیوں اچانک سے بڑھ رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس میں؟ تھینک یو ویری مچ احمد کوشی صاحب, بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ ڈسکشن لے کے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کے اندر اس وقت جو ایکسٹریمزم رائز کر رہی ہے وہ ایک پوائنٹ آف کنسرن میرا خیال ہے پوری مسلم ورلڈ کے لیے بھی ہونا چاہیے اور خاص طور پر ویسٹ کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ امریکہ میں دیکھیں کہ ٹرمپ آپ کے پاس ایک سمبل کی فارم کے اندر نظر آتا ہے, سمبل کی فارم کے اندر نظر آتا ہے, جو کہ ایک رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کا پروپوننٹ تھا, اور اس نے جس طریقے سے آتے ہی مسلمانوں کے حوالے سے ڈسکورس جنریٹ کیا. آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حشر ہوا, وہاں پہ مسلمان رہتے ہوئے کتنے مسائل کا شکار رہے. میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے بتاؤں کہ جب ٹرمپ آیا اور آتے ہی اس نے 7-8 مسلم کنٹریز سے مسلمانوں کی انٹری یو ایس کے اندر بین کی تھی, اور مسلمانوں کے حوالے سے بہت زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیمیکل یا نیگیٹیوٹیز انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی, جیسے اسلام ہیٹس اس, مسلمز آر ناٹ آر فرینڈس. جب اس قسم کی باتیں کی تو اس کا آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا ریئیکشن رہا. ریئیکشن یہ رہا, ان فرسٹ 4 months of his stay in 2016 more than 8 mosques in United States were you see set ablaze, یا ان کو arson attack یا ان کو جلا دیا گیا. آپ دیکھیں کہ 8 مساجد کو ان فرسٹ 4 months of his stay جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہاں پہ نظر آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایلیٹ ڈسکورس ہے, جو سوسائٹی کے اندر ایلیٹ آف دا سسٹم ہے, جیسے ٹرمپ ہو گیا یا زیادہ پاورفل لوگ ہیں, جب اس قسم کی نیگیٹیوٹیز کو, رائٹ ونگ کی آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ نیچے کتنے ڈیزاسٹرس فارم کے اندر انفارچونیٹلی جا پہنچتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم آپ اور جیسے انیلا علی نے بھی یہاں پہ ڈسکس کیا کہ بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں, اور انٹرفیتھ ڈائیلاگس کے حوالے سے بھی جو انٹرفیتھ کمیونٹیز ہیں وہ آپس میں مل کے اس کو کنڈیم کر رہی ہیں. لیکن یہ اگر آپ اٹھا کے اس کو دیکھیں تو یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر بھی وہ آواز نہیں ہے جو کہ ایک مین سٹریم کے اندر سنائی دے رہی ہو. آپ اس کا ذرا کانٹرا چیز کو اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کریں. اس واقعے کے بعد پوری ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو میڈیا ہے وہ اس کو کس طریقے سے ڈسکس کر رہا ہے, اس کا اگر آپ سینٹیمنٹ انالیسس کر کے دیکھیں اور جو کمنٹس آ رہے ہیں اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بڑی انفارچونیٹ سی ایک سچویشن جو ہے نا. نہیں, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی وہ ذکر کیا تھا, وہ جو ٹرمپ کا واقعہ تھا, وہ جو 8 مسلمان ممالک کا, اس میں ایک سلور لائننگ یہ تھی ویسے کہ اس وقت انڈین جو لابی ہے واشنگٹن میں, انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ پاکستان کا نام بھی اس لسٹ میں ڈالیں. اور ایک اگر میں کوئی کریڈٹ دے دوں ٹرمپ انتظامیہ کو, وہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا نام اس میں شامل نہیں کیا, اور وہ ریزسٹ کرتے رہے آخری وقت تک, اور بڑی کوششیں ہوئی تھی. تو وہ بات بھی ہے جو آپ نے کہی ہے, اور یہ والی بھی بات ہے, اور یہ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے پھر پوچھوں گا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب
کہ یہ تو ساری باتیں صحیح ہیں جو آپ بالکل کہہ رہے ہیں, یہ لسٹ جو آپ نے, اور بالخصوص جو آپ نے بتایا 2016 کے ایک پیریڈ کے اندر کتنے مساجد پہ حملے ہوئے تھے, اور بالکل یہ چیز ویل ڈاکیومنٹڈ ہے. اچھا ایک اور چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں نے آپ کو اسکرین پہ ایک چیز دکھائی تھی, بلکہ اگر پروڈیوسر صاحب آپ دکھا سکتے ہیں پھر سے, کہ جب یہ مس انیلا علی بھی بتا رہی تھیں کہ یہ تو ایک پہلو ہے, دوسرا پہلو جو ایکسٹریمزم جو وہ برٹش مسلم کمیونٹی کے اندر جو پروڈیوس کرتی ہیں ایسے لوگ جیسے کہ یہ برٹش سٹیزن جو ٹیکسس جا کے, ایک لیجٹیمیٹ کیس ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا, اور وہ لیجٹیمیٹ کیس ہے, ان کی فیملی, لائرز, رائٹس ایکٹیوسٹ اس کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اس کے لیے کیمپین کر رہے ہیں, اور وہ لیجٹیمیٹ کیس ہے. ایک ماں کا, ایک خاتون کا, اس کے بچے ہیں جن سے وہ سیپریٹڈ ہے, اور اتنے سالوں سے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ جیل کے اندر ہے, اور اس لیجٹیمیٹ کیس کو ایکسپلوئٹ کر کے ایک عبادت گاہ پہ حملہ کرنا. تو وہ جیسے مس انیلا علی بھی بتا رہی تھی کہ برطانیہ میں تو اب ایسے علاقے بھی ہو گئے ہیں جہاں پہ شی ایز امریکن پاکستانی مسلم وہاں پہ جا نہیں سکتی. تو یہ جو شدت پسندی والا پہلو ہے ویسٹرن معاشرے کا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ نے اپنی گفتگو میں بھی یہ بات, جب انیلا کے ساتھ بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ ایکچولی جو ہے نا اس پورے ایونٹ نے بلر کیا ہے, یا ایک طرح سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو ایک طرح سے خراب کیا ہے. میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ پرائمریلی یہ ہے کہ اب اس ایشو کو جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا میں اٹھایا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ one terrorist or one fundamentalist and extremist is supporting another terrorist and another extremist supposedly. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ میڈیا نے چیو کرنا انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ شروع کر دی ہے. سر اب یہاں پہ پرابلم جو میں سمجھتا ہوں نا ہمیں دیکھنے کا ہے, وہ یہ ہے کہ یقیناً امریکہ کے اندر اور برٹش سوسائٹی کے اندر, آپ صرف ایون برٹش سوسائٹی کو آپ نہ لیں, آپ ساتھ ہی جو ہے نا وہ پورے یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں, جرمنی میں کیا ہو رہا ہے, فرانس میں اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال کے مطابق وہاں پہ بڑی سکیمز چل رہی ہیں اور بہت بڑی سوشل موومنٹس شروع ہیں, اس قسم کی سوشل موومنٹس شروع ہیں جو مسلمانوں کو ایک طرح سے کنفائن کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو فردر گیٹوائز کرنے میں, جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, کوئی ایک رول پلے کر رہی ہیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہائر لیول پہ جا کے ہمیں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں ایک آپ کے انٹرسٹ کے لیے بتانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں, ایک جب کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ ایونٹ ہوا ہے, آپ اور میں تو شاید ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از اے برٹش مسلم, لیکن جب دنیا کو اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہوتی ہے تو کسی بھی صورت میں کوئی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہی از اے برٹشر. وہ ہمیشہ اس کو لیبل کریں گے کیونکہ ان کے ذہن کے اندر ایک سمبل آف مسلم نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر ہم نے بتانا ہے نا, ہم نے یہ آئینہ دکھانا ہے کہ یہ برٹش آپ کی سوسائٹی کی پیداوار ہے, تو یہ آپ کے معاشرے کا فیلئر ہے آف انٹیگریشن, کہ یہ ایکسٹریمسٹ آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور جا کے یہ حرکت آپ ہی کے ہی ملکوں میں کرتا ہے. یہ نہ ہمارے پاس ہے, نہ یہاں پیدا ہوا ہے, نہ پلا بڑا ہے, جو اس نے اقدام بھی اٹھایا ہے وہ بھی آپ ہی کے معاشروں میں ہے, تو یہ آپ ہی کی پروڈکشن ہے بیسکلی. تو ہم نے آئینہ دکھانا ہے. سر اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے آئینہ دکھانا ہے, تو پرابلم تو ہمارے ساتھ سب سے بڑا یہی ہے, جس کو ہم بڑے عرصے سے اس بات کو مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ مسلمز کی انٹرنیشنل سینز کے اندر کوئی سے نہیں ہے. ہمارے پاس اب تک کسی ایک انٹرنیشنل لیڈر نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف جا رہا ہے, اور اس قسم کی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل اب ایکسلنٹ پوائنٹ. ہم تو اپنے یہاں میڈیا میں اپنے ملک میں بیٹھ کے جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنا کام بھی تو خراب کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھیں کہ یہ بلیک برن جو مسلم کمیونٹی سینٹر ہے وہاں پہ, جہاں پہ اس برطانوی شہری کا تعلق ہے, اور اس کی میں وہ دکھا بھی رہا تھا, انہوں نے پوسٹ کیا اچانک میں کہوں گا کہ غیر مناسب, غلط ٹائمنگ پہ اور غلط میسج کہ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی مغفرت کے لیے. خیر وہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے, ہم انسان جب چلا جاتا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہم کرتے ہیں, یہ ہمارا مذہب کا حصہ ہے, چاہے وہ شخص کتنا بھی غلط ہو یا گناہگار ہو یا جو بھی اس نے کیا ہو. لیکن اس ٹائم پہ اس معاشرے میں یہ میسج جانا, پھر اس پیغام اس پوسٹ کے اندر یا بیان میں کوئی کانڈیمنیشن نہیں اس کام کی جو غلط کام اس شخص نے کیا ہے,
تو یہ ہم بھی تو یعنی جو ہمارے بھائی ہیں برٹش مسلمان وہ بھی تو ایک غلط ٹائم پہ غلط میسج دے رہے ہیں. اس طرح کی بھی چیزیں کام خراب کرتی ہیں. کیا آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ایبسولوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا رائٹلی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بڑا مس پلیسڈ اور اس کی ٹائمنگ صحیح نہیں تھی اس قسم کے میسج دینے کی. یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ بنتا ہے کہ آپ اس ایکٹ آف ٹیررزم کو کنڈیم کرتے کہ کوئی ایک شخص غلط طریقے سے کسی مسجد پہ یعنی ان کی سیناگوگ ان کی مسجد ہے وہاں پہ اٹیک کرنے سے آپ ان کے مذہبی جذبات کو انفیکٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بھڑکا رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک نیو جرسی کے واقعے کو اگر آپ نے کوٹ کیا کہ جب نیو جرسی میں کسی امریکن سٹیزن نے سیناگوگ پہ حملہ کیا تھا تو کسی نے وہاں پہ یہی نہیں کہا کہ یہ کوئی کرسچن ہے جس نے حملہ کیا ہے یا یہ کوئی امریکن ہے, کیونکہ کسی ٹیررسٹ کی یا کسی نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں ڈاکٹر صاحب ویسے میں نے دیکھا تھا, میں نے اس وقت اس کو بڑا فالو کیا تھا, میں نے بھی کیا تھا, اور بہت سارے ان کے جو مین سٹریم امریکن میڈیا ہے وہ ایکچولی کرسچن ایکسٹریمزم اور وائٹ سپریمیسی پہ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ بڑی بات ہوئی اس بات پہ کہ عیسائی شدت پسندی کا اضافہ ہو رہا ہے امریکہ کے کچھ علاقوں کے اندر, اور یہ بات ہوئی ہے اس پہ, اور اب بھی ہو رہی ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں برطانوی مسلمان ہیں, لیکن اس میں بہت سے مسلمان امریکی اور کرسچن امریکنز جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کرسچن ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز جو امریکن ہیں اور جو ان کی سوچ میں اور اس شخص کی سوچ میں مطابقت ہے کہ کاز کچھ اور ہے, عافیہ صدیقی کا ہے, کچھ اور ہے, اور حملہ جو ہے وہ یہودی عبادت گاہ پہ کر دیا. نہیں آپ درست فرما رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس چیز کو ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کو زیادہ گلیمرائز کیا گیا. وہاں پہ ایک لونیٹک کا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں لفظ استعمال کیا گیا, اس کو سائیکولوجیکلی ایک پیشنٹ ڈکلیئر کیا گیا. یہاں پر اس قسم کی بات نہیں ہو رہی. سمبلز تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں یہاں, اگر اس کیس کے اندر اٹھا کے دیکھیں. اب ان سمبلز کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے یا ریبٹ کرنے کے لیے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ایفرٹ نہیں نظر آتی ہے ہمیں. اب یہاں پہ اس کے پیچھے بہت سارا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیسہ پور ان ہو رہا ہوتا ہے تاکہ اس قسم کی نیگیٹیوٹیز اباؤٹ مسلمز اینڈ اسلام جو ہے وہ نیگیٹیوٹیز پرزسٹ کرتی نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ہی کتاب پبلش ہو رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے ہیٹ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں کہ جو اس قسم کے چھوٹے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو میڈیا میں اس کو گلیمرائز کر کے اور مسلمانوں اور اسلام کا جو امیج ہے اس کو خراب کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میرا وقت اختتام پہ ہے اس سیگمنٹ کا. آخر میں آپ سے بات ابھی ہو نہیں سکی تفصیل میں, لیکن میں نے آپ کے ساتھ ایک نشست رکھنی ہے اور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جو ویسٹ میں ہم نے دیکھا, جو بات ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو یورپین مسلم کمیونٹیز ہیں کہ وہ کسی کے ٹریپ میں نہ آئیں اور اس طرح کی چیز میں انوالو نہ ہوں جس سے اسلام یا مسلمان جو ہیں وہ ڈیفیم ہوں. اور جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ آئسز اور داعش اور اس طرح کی تنظیموں میں بے تحاشا ہمارے بالخصوص برٹش مسلم کمیونٹی, پھر باقی جو یورپینز ہیں وہ اس طرف رخ کر دیا. اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہم باقی چیزوں پہ بھی باتیں کر رہے ہیں. تو میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب, ڈین سوشل سائنسز انٹرنیشنل اسلامک اسلام آباد. اور آپ سے ڈاکٹر صاحب ہم آگے چل کے بھی اس پہ بات کریں گے. مجھے امریکہ سے جو ہے آخر میں بات اس کو ختم کرتے ہوئے, ہم نے ایک امریکن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کیلیفورنیا سے انیلا علی جو کہ پریزیڈنٹ ہیں امریکن ویمنس کاؤنسل ہے, مسلمان خواتین کا کاؤنسل ہے, اس کی ہیڈ ہیں, اور ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. اب مجھے جوائن کر رہے ہیں فرح عدید صاحب, اور فرح عدید صاحب جو ہیں وہ ریسرچ اسسٹنٹ ہیں سین ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ میں. آپ کا بھی بہت شکریہ فرح. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا اینڈ گڈ ٹو سی یو. اچھا فرح, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں, ہم نے کافی بھی ڈسکس کیا ہے, مجھے تھوڑا سا بتائیں یہ انٹیگریشن, یہ جو برطانوی شہری جو کہ بورن اینڈ ریزڈ انگلینڈ میں ہے اینڈ ہی از thoroughly, میں کہوں گا ہی از اے ویسٹرن سٹیزن, کیونکہ وہ پیدائش بھی اس کی وہاں کی ہے, پلا بڑا بھی وہاں پہ ہے, پھر اس نے جو کرائم کیا ہے ابھی وہ بھی مغرب میں ہی کیا ہے, مطلب سارا اس کا جینا پلنا بڑھنا پیدا ہونا اور مرنا بھی ویسٹ میں تھا. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے ایکسٹریمزم کی کچھ ویسٹرن مسلم کمیونٹیز میں آ رہی ہے بالخصوص انگلینڈ کے اندر, اور آپ تو اسٹڈی کر رہے ہیں فرح, میں نے آپ کا کام بھی دیکھا ہے اور آپ کو فالو بھی کیا ہے, آپ تو اسٹڈی کر رہے ہیں اس چیز کو, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می.
میں سر اس بات کا ڈائریکٹلی جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گا. ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کے واقعے پہ بات ہوتی ہے تو ہم انفارچونیٹلی زیادہ تر اخلاقی آرگومنٹس پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, ہم بہت معصوم ہیں مسلمان جو رہ رہے ہیں اور ظلم ہو رہا ہے. ہم نے کبھی ویسٹرن سوسائٹیز کی جو انٹرنل ٹرانسفارمیشن ہے, جو ان کے چیلنجز ہیں, ہم نے ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کبھی سیریس لیول پر میڈیا پر نہیں کی ہوتی. یا تو ہمارا فارن پالیسی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ فوکس ہوتا ہے چائنا کی پرسپیکٹو سے. جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں 1960s 70s کے اندر تو یہاں پر اکانومی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, تو اس طرح کے کوئی ایشوز سامنے نہیں آ رہے تھے. اگر آ بھی رہے تھے تو اسٹیٹ بہت پاورفل تھی تو دبا دیتے تھے. جو مسلمان یورپ میں گئے ہیں یا جو امریکہ میں آئے ہیں, اب ان کی سیکنڈ جنریشن چل رہی ہے یا تھرڈ جنریشن چل رہی ہے, اور ویسٹرن سوسائٹیز میں اس وقت بڑی مٹیریل کنڈیشنز ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کی اکانومی ان کی اس طرح سے نہیں گرو کر رہی, اس طرح سے نہیں ہے. نہیں تو جس کے فرا نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جیسے یہ برٹش سٹیزن ہے, یہ پیداوار ہے معاشی صورتحال کی مسلم مغربی مسلمان کمیونٹیز کی؟ نہیں, میں اس کو میں آرگومنٹ کو تھوڑا سا کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جب معاشی طور پر یہاں کے اپنے لوگوں کو وہ سہولیات نہیں ملی, لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں مل رہی. امریکہ میں انفلیشن ریٹ انپریسیڈنٹ ہے 1982 سے اب جو 2021 میں ہوا ہے, رپورٹ آئی ہے. یورپ میں بھی یہی صورتحال ہے. اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ پاپولسٹ لیڈرز اور پاپولسٹ پالیٹکس نے جنم لیا ہے, جس کے نتیجے میں جو ویسٹرن مسلمس تھے, جو پاکستان سے, بنگلہ دیش, انڈیا سے لوگ آئے تھے, ان لوگوں کو کلچرل ایکسیپٹنس نہیں ملی. جب ایک یورپین نہیں تو آپ فرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ملک فیصل اکرم ہیں, یہ انٹیگریشن فیلئر کا نتیجہ ہے جو اس نے کام کیا؟ ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا تو یہاں پہ ایک سوال ہے پھر فرا, میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو آپ کی جو سوچ ہے وہ پہنچے, کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. میں آپ سے نکلوانا چاہ رہا ہوں ایکچولی, اور وہ سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ کیسے اس کو ایکسپلین کریں گے کہ جو امریکن مسلم کمیونٹی ہے اور جو برٹش مسلم کمیونٹی ہے, امریکن مسلم کمیونٹی جو ہے زیادہ مجھے لگتا ہے یہاں سے بیٹھ کر آپ کو دیکھ کے کہ انٹیگریٹڈ ہے, ویئرایز برٹش مسلم کمیونٹی میں یہ ایشوز, جیسے یہ شخص آیا اور اس نے ایسا کام کیا, یہ واقعات برٹش مسلم کمیونٹی میں زیادہ نظر آتے ہیں. ڈو یو ایگری؟ اس کا تھوڑا سا آئی ایگری, بٹ تھوڑا اس کا وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ میں مسلمان 2.3 ملین ہے, اور یورپ انگلینڈ میں اس وقت مسلمان 3.4 ملین ہے. ادھر ان کے سٹیک زیادہ ہے, وہ لوگ بھی زیادہ ہے, وہاں پر ان کی انوالومنٹ بھی زیادہ ہے. لیکن یہ جو دوسرا یہ جو امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ شاید امریکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا جو یورپ میں ہوتا ہے. اچھا احمد, میں ایک کوئک میں بات کرنا چاہتا ہوں. کمیونٹی پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے کہ مسلم کمیونٹی کیا کر رہی ہے. میں اکیڈیمکلی آپ کو بتاؤں, یہ بہت انفیئر کامنٹ ہے, یہ بہت انفیئر انالیسس ہے. کمیونٹی پہ فوکس کرنا یہ کوئی کمیونٹی کا کام نہیں ہے, یہ کوئی مسلم کمیونٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. جب آپ کمیونٹی پہ ہم فوکس زیادہ کرتے ہیں تو یہ سٹگمیٹائزیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ پیورلی ویسٹرن اسٹیٹ کا فیلئر ہے, پیورلی ویسٹرن کلچر کا فیلئر ہے کہ وہ مسلمان اس کی اسٹیٹ کا ممبر تو ہے, لیکن وہ کبھی مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کلچر کا, اس سوسائٹی کا اپنا ممبر نہیں سمجھ سکا, اس کو سمجھا نہیں گیا. جیسے فرینچ پریزیڈنٹ نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ میں ایک انلائٹنڈ اسلام کریٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو یہاں کے مسلمان ہیں ان کو فرینچ سویلائزیشن, فرینچ کلچر میں انٹیگریٹ کیا جا سکے. سو یہ جو کلچرل فیلئر ہے ویسٹ کا, یہ اسٹیٹ کا فیلئر ہے, اور یہ پیورلی ویسٹرن پرابلم ہے. یہ کوئی مسلمان کمیونٹی کا یا کسی ایک چھوٹے گروپ کا ان کا یہ فیلئر بالکل بھی نہیں ہے. This needs to be understood in a very larger perspective. This is the failure of the Western states that they are unable to accommodate the diversity. ایکسلنٹ, یہ فرا نے بہت زبردست یہ پوائنٹ اٹھائی ہے, اینڈ آئی ایگری ود یو, آئی انڈورس, میں بھی آپ کے ساتھ متفق ہوں اس بات پہ. دس از بیسکلی ویسٹرن اسٹیٹس کا فیلئر ہے ٹو انٹیگریٹ, اور 100%. اچھا ایک پھر یہاں پہ آبزرویشن ہے, یہ تو بات صحیح ہے. وائی از اٹ دین کہ امریکن مسلم کمیونٹی میں ایسے واقعات اور ایسے لوگ امریکن مسلم کمیونٹی پیدا نہیں کرتی جیسے برطانیہ میں پیدا ہو رہے ہیں؟
अब अमेरिका के अपने मसाइल हैं, अमेरिका के अपने डायनामिक्स है। अमेरिका में एक पहला मसला तो ये है जो अमेरिका की स्ट्रेंथ बन जाती है। अमेरिका में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों से लोग हैं। फिर अमेरिका में अमेरिका का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है मज़हब के लिहाज से, या जो यूरोप का या जो फ्रांस का, मिसाल के तौर पर फ्रांस में जो चर्च स्टेट फाइट रही है, वो रियासत ने चर्च के साथ लड़ाई करके, जंग करके अपनी पावर ली, और फिर वहां पर हम देखते हैं कि स्टेट बहुत असर्टिव है एज कम्पेयर टू अमेरिका। अमेरिका में कोई ऐसा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, रियासत पब्लिक एक्सप्रेशन, रिलीजन के एक्सप्रेशन में हमेशा न्यूट्रल रही है। आप मजहब आपको अलाउ होता है, अमेरिकी रियासत उस तरह से मजहब में इंटरफेयर नहीं करती, मजहब उस तरह से सप्रेस नहीं करती जिस तरह से फ्रेंच स्टेट करती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो हम बड़ा उसको ग्लोरीफाई कर रहे थे, मुझे रियलाइज हुआ 2002 से 2014 के दरमियान तक न्यूयॉर्क पुलिस एक स्पेशल यूनिट चलाती रही मुसलमान कम्युनिटी को के लिए जासूसी करने के लिए, उनके ऊपर एक नजर रखने के लिए। 2021 के एंड में अभी रिपोर्ट आई है, एफबीआई ने भी चलाया था ये फरा, एफबीआई ने भी। अच्छा मेरा वक्त बिल्कुल निकल गया है, बिल्कुल आपकी बात रजिस्टर हो गई है। आखिर में जस्ट इन 20 सेकंड्स आप क्या ये मुझे अगर सवाल का जवाब दे दें कि इस वक्त जो है इस वाक़े के बाद ओवरऑल वो जो इस्लाम को या अमेरिकन मुसलमानों को डिफेम करना इस इंसिडेंट को यूज़ करके, वो रुझान ट्रेंड नज़र नहीं आया जो कि पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? मैं मुतफिक हूँ भी सही और नहीं भी सही। जो लोग यूज करना चाह रहे हैं, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं, मैंने उनको ट्विटर पे भी फॉलो किया है, वैसे भी देखा है जो इनके यहाँ के राइट विंग फार राइट जो पॉपुलिस्ट के टाइप इनके मीडिया हाउसेस हैं लोकल किस्म के, वो बिल्कुल कर रहे हैं कि वो बाइडन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाइडन ने आते साथ ट्रम्प के जो लेजिस्लेशन थी, जो उसके सारे चीज़ें थी कि अमेरिका को सेफ बनाया जाए, उसको रिवोक करके ठीक नहीं किया था। अगर किया होता तो शायद इसकी पहले अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की होती तो इसको हम एंटर ना होने देते हो। तो ये बात ठीक भी है, लेकिन बात जहाँ पर जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं वो इसको प्रॉपर्ली यूज कर भी रहे हैं अमेरिका के अंदर। कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराह अदीद, आपने बहुत अच्छी इंसाइट और बहुत ज़बरदस्त बात आपने भी दी। साथ हमारे डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भी थे यहीं इस्लामाबाद से, और कैलिफोर्निया से जो हैं वो अनीला अली थी जो हैं अमेरिकन मुसलमान ख़वातीन काउंसिल की। फराह अदीद आपका फिर से शुक्रिया, रिसर्च असिस्टेंट सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी से। ये हम नज़र डाल रहे थे जो तशद्दुद के रुझानात जो बढ़ रहे हैं मगरबी ममालिक के अंदर इस टेक्सास के वाक़े के बाद, जिसमें एक लेजिटिमेट कॉस्ट है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, उसको इस्तेमाल करके गलत तरफ इस केस को ले जाने की कोशिश की गई। इस पे हम आगे चल के भी नज़र रखेंगे। इस वक्त जो है मुझे और मेरी टीम को आप इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।